नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर बिक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो है अभी थर्ड लेक्चर हमारा इसके तो आयत नंबर 33 से शुरू करेंगे इंशाल्लाह हम लोग, ठीक है। 33 से 37 तक के लेंगे इंशाल्लाह ये लेक्चर में, ताकि थोड़ी थोड़ी 3-3 आयत लेंगे, 4-4 आयत लेंगे तो हमारी बात समझ में आएंगी, ठीक है इंशाल्लाह। तो पहले मैं तिलावत करूंगी, उसके बाद मैं मुख्तसर सी तफसीर और तशरीह समझाऊंगी इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 33 से हम लोग शुरू करेंगे। आयत नंबर 33 है क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। यहाँ तक हमारा हो गया था, ठीक है। फिर अभी आयत नंबर 33 क़ाला या आदमु अंबियहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम क़ाला अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबुस समावाति वल अर्दि व अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून। ये आयत नंबर 33 थी। अब आयत नंबर 34 वइस कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अब आयत नंबर 35 वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत वकुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन फज़ल्लहुमा। आयत नंबर कितने 33 से 37 तक की ना। फ़अज़ल्लहुमुश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा कान फ़ीहि वक़ुलना इहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्वुन वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। अब ये आयत नंबर 37 तक है, ठीक है। 36 और ये 37 नहीं 36 हुए ना। कुल्ना इहबितू मिन्हा जमीअन फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब देखो आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या चल रहा है, ठीक है। अभी तो आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में यहाँ तक समझ में आया ना कि फरिश्तों से जब अल्लाह सुब्हाना तक़द्दुस ने फरमाया कि मैं एक खलीफा बनाने वाला हूँ ज़मीन में और जो है नाइब खलीफा, तो कहा कि क्या तुम वो ऐसी बनाओगे लोग जो ज़मीन में फ़साद फैलाएँगे, खून बहाएँगे? तो अल्लाह फरमाते मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर आदम अलैहिस्सलाम को सारे नाम सिखाए और फिर फरिश्तों के सामने किया। फरिश्तों ने कहा कि नहीं ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हम तो उतना ही जानते हैं जितना आपने सिखाया। फिर आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि अब तुम इनको बताओ नाम, है ना। आदम अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया अल्लाह ने कि तुम इनको नाम बताओ। फिर कौला, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। कौला और फिर फरिश्तों ने क्या कहा इन्नका बेशक अंता तू ही अल अलीमुल हकीम, जानने वाला हिकमत वाला है ना। और फिर यहाँ से भी हमारी आयत नंबर 33 से हम शुरू करें। कौला कहा या आदमू, आदम अलैहिस्सलाम से, है ना। कौला या आदमू قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون। आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने क्या फरमाया कि तुम बताओ इनको नाम, है ना। कि आदम अलैहिस्सलाम को कि तुम इनको नाम बताओ। आदम अलैहिस्सलाम ने नाम बताए, है ना। तो फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, क्या नहीं मैं तुमको कहता था कि मैं वो जमीन और आसमान में जो कुछ भी है, मैं सब गैब की बातें जानता हूँ, आसमान और जमीनों की। और मैं जानता हूँ मा तुबदूना, जो तुम जाहिर करते हो, व मा कुंतुम, और जो तुम तक तुम उन छुपाते हो, है ना। अल्लाह ने क्या फरमाया कि मैंने इसका मैंने नहीं फरमाया था कि मैं सब कुछ गैब की बातें जानता हूँ, जमीनों की और
آسمان کی جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. ٹھیک ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب کہا فرشتوں سے، للملائکۃ اسجدوا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سب سجدے میں گر گئے الا سوائے ابلیس کے. اب دیکھو یہ جو سجدہ تھا نا، یہ تعظیمی سجدہ تھا. پچھلی امتوں میں یہ الاؤڈ تھا، لیکن اس امت میں تو تعظیمی سجدہ بھی منع کر دیا گیا کہ کفر یا شرک کا ایسا کوئی یہی نہ ہو. اس وجہ سے تعظیمی سجدہ بھی ناٹ الاؤڈ کسی کو بھی. تو اس لیے تم جو ہے اللہ کیا فرماتے کہ سب کو سجدے کا حکم ہو نا، تو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. پوری یہ سجدہ کرنے کا عام پوری دنیا کو کہا گیا تھا تاکہ اہمیت بتائے آدم علیہ السلام کی کہ ان کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. ٹھیک ہے. اہمیت بتانے کو ان کو کہا گیا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے. تو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. یہ سبھی کے لیے سجدے کا حکم تھا. ایسا نہیں کہ صرف فرشتوں کے لیے، صرف ابلیس کے لیے، جنات کے لیے. جنات جو تھا، یہ ابلیس جو تھا وہ جنات تھا، ہے نا. یہ فرشتوں کی کمپنی میں بیٹھتا تھا تو اتنا اس کو اچھا لگتا تھا، پھر یہ فرشتوں میں سے ہی ہو گیا تھا جیسے. لیکن یہ سجدہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے سجدہ کہا گیا تھا. اور سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے کیا کیا کہ وہ تکبر کیا کہ جیسے میں آگ سے بنا اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے، تو میں ان کو سجدہ کیوں کروں. آئی بات سمجھ میں یہ. تو اللہ کیا فرماتے پھر، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے. ابا، انکار کیا اس نے، وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کیا ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا. دیکھو ایک سجدہ جب اس نے انکار کیا ایک سجدے سے تو کافروں میں سے ہو گیا. اللہ اکبر. آج امت کے کتنے لوگ ہیں جو مجھے نہیں لگتا کہ نماز برابر پڑھتے ہوں گے یا نماز پڑھتے ہوں گے. تو ہم کو سوچنا ہے، اس ہر آیت میں ہم کو اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا ہے کہ اس میں میرا کہاں تک کے عمل ہے. ٹھیک ہے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا آدم اسکن، اے آدم علیہ السلام تم رہو، انت تم، وزوجک الجنت، اور تمہاری بیوی جنت میں، تمہاری زوجہ جو ہے اور تم اور جنت میں رہو، ہے نا. وَكُلَا، اور کھاؤ، منہا، اور تم کھاؤ، منہا اس سے، رغدن یعنی اطمینان سے رہو، حیثو جہاں کہیں شیتما تم چاہو، ولا تقربا هذه الشجرة، لیکن نہ جانا اس درخت کے نزدیک بھی. شجرتا یعنی درخت، ولا تقربا، اور نہ تقربا تم قریب جانا، هذه الشجرة اس درخت کے. تو وہ درخت بعض بتاتے کہ یہ ہے گندم کا تھا اور کھجور کا تھا اور یہ، لیکن خاص اس سے اسپیشلی کوئی یہ نہیں ہے کہ اس میں کون سا درخت تھا، بس ایک درخت تھا جس کے قریب جانے کو منع کرتا. باقی اللہ نے فرمایا تھا پوری جنت میں تم جہاں کہیں چاہو اطمینان سے رہو، اور جہاں سے کہیں سے چاہو تم کھاؤ پیو، کوئی یہ نہیں تم کو، لیکن صرف اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا. ٹھیک ہے. ورنہ تم کیا ہو گئے جاؤ گے ظالموں میں سے، فتقونا، پھر تم ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالموں میں سے. تو اس لیے بس یہ بتا دیے تھے کہ پوری جنت میں رہو، جہاں سے شیتما، جہاں سے تم چاہو وہاں سے کھاؤ، رغدن اطمینان سے رہو تم، ہے نا. اور لیکن صرف لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے نزدیک بھی نہ جانا، ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے، فتقونا من الظالمین، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. اب دیکھو وہ درخت کا کون سا تھا وہ تو نہیں پتا تھا. اچھا اس آیت میں نا مفسرین ایک اور بات بتاتے ہیں کہ دیکھو تم اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور اس کے علاوہ نا پرانے زمان میں جو تھا نا وہ ریوڑ ہوتے نا ایک ایک کے، جیسے کھیتی باڑی کا یہ ہوتا ہے، تو کچھ سرداروں نے نا جیسے یہ ہماری کھیتی باڑی ہے، یہ ہماری کھیتی باڑی ہے، ایسے ان لوگوں نے نا اپنا اسپیسیفک یہ رکھ دیتے کہ یہ ہماری کھیتی باڑی ہے کر کے. تو اللہ نے فرمائے کہ تم اپنا پھر جو کیٹل ہوتی یا جو تمہارے یہ ہوتا ہے نا بھیڑ بکری وغیرہ، تو تم وہاں پر لے کر جا کر مت چراؤ جہاں پر وہ سرداروں نے بتا دیے کہ یہ ہمارا ہے، یہ کھیتی باڑی کا ہمارا علاقہ ہے جیسے، تو ہمارا ہے پرٹیکولر، جیسے سرداروں نے بتا دیتے کہ یہ ہمارا یہ ہے، تو تم اپنی گائیں بکریاں بھینسیں جو بھی وہ ان کے اس میں نہ چراؤ، یہاں تک کہ اس کے قریب بھی مت لے کے جاؤ، کیونکہ بکریاں ہے یہ ہے، ان کو کیا سمجھتا ہے، وہ اندر چلی جائیں گی چر لیں گی، اور جب انہوں نے بتایا یہ ہماری ہے تو تم بالکل وہاں پر اس کے قریب بھی مت جاؤ. ایک یہ بھی ہے آدم علیہ السلام کا، ایک یہ کانسیپٹ بھی، ایک یہ بھی ہے. اور ایک اور بات ہے کہ زنا کا بھی اللہ نے منع فرمایا نا، تو زنا کے ایسی جو چیزیں ہیں جس سے تم زنا کے بھی قریب ہو سکتے ہو تو وہ بھی تم مت کرو، جس سے تم زنا کے قریب بھی ہو جاؤ.
ٹھیک ہے، ایک تو آدم علیہ السلام کا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور دوسرا کہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے میں سے نا گنہگار ہو جائے گا، اور دوسرا کہ جب پرانے زمانے میں جو سرداروں نے کیا کہہ رکھا تھا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، یہاں پر ہمارے جیسے گائیں بھینسیں چری ہیں، ہمارا پرٹیکولر ایریا ہے، تو تم اپنی بکریاں وغیرہ ان کے اس میں مت چرنے بھیجو، اور دھیان رکھو کہ باہر قریب میں بھی مت چرنے دو، ورنہ کسی بھی وقت وہ اندر جا کے چر سکتی ہے نا، تو اس لیے ان کو قریب بھی مت جانے دو، اور اسی طرح زنا کے بھی، جس چیز سے تم کو خوف ہے کہ بھائی اس سے میں زنا کے قریب ہوں گی تو اس چیزوں سے بھی دور رہو جس سے تم زنا کے قریب ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا، پھر پھسلا دیا، ہما یعنی دونوں کو، ہے نا، پھر ان دونوں کو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلا لیا، پھسلا دیا، ہاں پھسلایا، انہا اس سے، فاخرجہما، اور خرجہ سے ورڈ نکلنا سے ہوتا ہے، نکلنا، نکلوا دیا وہاں سے ان دونوں کو، فاخرجہما، پھر انہیں نکلوا دیا، مما سے جو، کانا تھے وہ، فی اس میں، وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ اب دیکھو پھر اللہ نے کیا فرمایا، اس نے شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اللہ نے فرمایا، اہبطوا کا مطلب کیا ہوتا ہے، اونچائی سے اترنے کو اہبطوا کہتے ہیں، ہے نا، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اترو ادھر سے، ابھی تم ابھی باز کے دشمن ہو گئے، ابھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تم ابھی باز جو ہے نا باز کے دشمن ہو گئے، فرما بردار نافرمان ہو گئے، اس طرح سے ہو گئے نا، تو اہبطوا، تم ابھی یہاں سے اترو، اور جو ہے بعضکم، باز تمہارے، لبعض، باز کے، عدو، عدو کیا ہے، دشمن، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقرٌ، ٹھکانہ، ومتاع، اور سامان، زندگی کا گزر بسر کا سامان جو بھی ہے وہ، الا تک، ہین، وقت تک، ایک وقت تک کہ تمہارا ٹھکانہ جو زمین پہ رہے گا اس کا ہم نے تمہارے سامان کا بھی انتظام کر دیا، اور تم جو ہے وہاں پر اب جا کر رہو۔ آدم علیہ السلام تو ایک دم زیادہ واز اسٹونشڈ اینڈ شاکڈ کہ یہ کیا ہو گیا ہے، مطلب جیسے ہی وہ لوگوں نے درخت کے قریب گئے، شیطان نے ان کو کیا کہا، میں تھوڑا سا تم کو بتا دیتی تاکہ تمہارے لیے یعنی جو ہے کلیئر ہو جائے تھوڑا سا آیتیں، کہ شیطان نے کیا کہا کہ پہلے تو جب تم نئے نئے جنت میں تھے تو تمہاری جسم کی ایسی کیفیت نہیں تھی کہ تم اس چیز کو جھیل سکتے یا برداشت کر سکتے، اب تو تم میں وہ قوت آ گئی ہے، اب تم یہ درخت کھا لو، اس سے ہوگا یہ کہ تم ہمیشہ کے باسی ہو جاؤ گے جنت کے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تو تم کھا لو نا، اب تو تمہاری جسمانی کیفیت ہو گئی ہے، پہلے تم نئے تھے تو تمہاری جسمانی کیفیت نہیں تھی، اب تم کھا لو، ہمیشہ کے لیے تم جنت میں جنت والے ہو جاؤ گے۔ فضلہما، پھسلا لیا ان دونوں کو، اور پھر فاخرجہما، ان کو نکلوا بھی دیا، تو اللہ نے کیا فرمائے، جب وہ لوگ جیسے ہی درخت کے قریب گئے تو ان کے کپڑے اتر گئے، جنت کے جو کپڑے ان کے اوپر تھے وہ اتر گئے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو پتوں سے ڈھانکنے لگے، اپنی یہ اس کو سطر کو اور سب پتوں سے ڈھانکنے لگے، تو آدم علیہ السلام تو بہت زیادہ یہ ہو گئے، شاکڈ ہو گئے، تو اللہ نے پھر کیا کیے، فتابہ، فتاوہ یعنی کیا، توبہ مانگنا بھی اور قبول بھی ہونا، دونوں، فتابہ یعنی اگلے نے توبہ مانگا بھی اور توبہ قبول بھی ہو گئی۔ اب اللہ نے کیا فرمائے کہ تمہیں تو یہاں سے اہبطوا، اونچائی سے اترو، اونچائی سے اترنے کو اہبطوا، تم لوگ اترو، اب جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے دیکھے کہ آدم علیہ السلام ایک دم یہ ہو گئے، شانت ہو گئے، وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میرا آدم یعنی علیہ السلام تو ایک دم یہ ہو گیا کہ کیا ہو گیا، تو پھر اللہ ہی نے ان کو کچھ کلمات دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا، اے میرے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہم اغفر، ربنا ظلمنا انفسنا، اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اور اگر تم نے مجھے نہ بخشا ہوتا اور مجھ پہ رحم نہ کیا ہوتا تو میں خسارہ اٹھانے والے سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا تھا، لیکن اب اللہ نے کیا فرمایا، اب تم باز کے دشمن ہو گئے، ایک وقت تک کہ تمہارا متاع، تمہارا جو رہنے کا سامان ہے وہ بھی ہم نے انتظام کیا، تم ایک وقت تک کے اترو نیچے، اب تم باز کے دشمن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ فتلقا، پھر حاصل کر لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات، فتابہ، پھر توبہ مانگی اور توبہ قبول بھی ہو گئی، علیہ، ان کی،
اس کی انہو بے شک ہوا وہ التواب الرحیم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا. ابھی دیکھو عیسائیوں کا ایک یہ ہے نا کہ ان کا کیا یہ ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام نے جو مسٹیک کیے تھے تو اس کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ سبحانہ تقدس نے اپنا بیٹا بھیجے اور ان کو پھر یہ کرے جیسے بولتے نا پنش کے ان کو اور پھر اوپر اٹھا تاکہ ان کی جو ہے غلطی کی اصلاح ہو. ایسا نہیں, اللہ نے یہاں پر بتا دی کہ ہم نے معاف کیے, فتابہ کیے. آدم علیہ السلام نے توبہ بھی مانگی اور ہم نے توبہ قبول بھی کر لی. کچھ کلمات بھی ہم نے دیے تاکہ اس کلمات کے ذریعے سے مانگو تو ہم کو بھی اگر ایسا لگے کہ ہم سے خطا ہوئے تو ہم بھی یہ کلمات پڑھیں, دعا کرے کہ اللہ جس طرح آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی, آپ نے ہماری بھی توبہ قبول کیجیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, ہے نا. اچھا, پھر اللہ نے کچھ کلمات سکھائے اور ان کے ذریعے سے ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی. اب اس کے بعد آیت کیا ہے, قل نہبتو, کیا کہا اللہ نے, میں نے بتائی نا کہ اونچائی سے نیچے اترنے کو, قل نہبتو تم اتر جاؤ, اب تم اتر جاؤ, منہا یہاں سے, جمیعا سارے کے سارے تم پورے اتر جاؤ. یعنی آدم علیہ السلام, حوا علیہ السلام اور شیطان جو تھا اس کا تو یہ تھا, تو جمیعا تینوں. فاما پھر یاتینکم جب آپ میری یہ جب پہنچے تمہیں میری یہ جب تمہیں پہنچے میری طرف سے, منی میری طرف سے, ہدن کوئی ہدایت, فمن تبعا پھر جو چلا, ہدایا میری ہدایت پر, فلا سنا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ وہ پھر وہ خوف زدہ ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ نے یہاں کیا فرمایا کہ اب تم سارے کے سارے یہاں سے اترو, اب تم باز باز کے دشمن ہو گئے, اب تم سارے کے سارے اترو یہاں سے, ایک مقرر ہم نے وقت کہ تم کو تمہارا متاؤن تمہارے سامان کا بھی سب یہ کیا, اب تم اترو. اچھا, دوسری بات اللہ نے کیا فرمایا کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے, ہے نا, اور پھر جس نے اتباع کیا, ہدایا پھر ہدایت پہ عمل کیا جس نے, فلا سرنا وہ خوف علیہم ولا, نہ وہ خوف زدہ ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. ٹھیک ہے, والذین اور جو لوگ اگر کفروں کے انکار کیے, وکذبوا اور جھٹلائے, بھی آیاتنا میری آیتوں کو, اولئک یہی لوگ کیا ہے, اصحاب النار, اصحاب یعنی وہاں کے رہنے والے, وہاں والے, کہاں کے, آگ والے, اصحاب النار. اللہ اکبر, جب بھی ایسا کچھ ذکر آئے تو ہم فوراً ہم پناہ مانگیں گے اللہ کی کہ اللہ ہماری آگ سے حفاظت فرمانا, دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی آگ سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں, ہے نا. جنت کا ذکر آئے تو جنت مانگنا, جنت کا سوال کرنا, اللہم انی اسألک الجنت الفردوس, ہے نا, جنت الفردوس کا سوال کرنا انشاءاللہ. پھر کیا بتایا اللہ نے کہ اب تم یہاں سے اترو, اور پھر جب میری طرف سے کوئی ہدایت آئے, پھر جس نے اتباع کیا اس پہ, عمل کیا اس پہ, تو پھر تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ نہ ہی خوف زدہ ہوگا نہ غم زدہ ہوگا. تو دونوں جہان کی بات ہو رہی ہے, نہ وہ دنیا میں خوف زدہ ہوگا نہ وہ آخرت میں خوف زدہ ہوگا, اور نہ وہ دنیا میں غمگین ہوگا انشاءاللہ, نہ وہ آخرت میں غمگین ہوگا. والذین کفروا اور جو ہے جن لوگوں نے کفر کیا یعنی انکاری, وکذبوا اور جھٹلایا, کس چیز کو, ہماری آیت کو, بھی آیاتینا ہماری آیت کو, اولئک کا یہی ہے اصحاب النار, آگ والے, ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے, اب دیکھو اس کے بعد جو ہے نا آیت نمبر 40 سے جو ہے نعمتوں کا اللہ نے یعنی یہودیوں سے فرمائے کہ گنوائے ان کو کہ کیسی کتنی نعمتیں ہم نے تم کو دی, ہے نا, تو اس کا ذکر ہے. اب یہ واقعہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا, آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا, اور شیطان کا کس طرح سے ان کو جنت سے نکالا گیا, اور پھر ان کو بتا دیا گیا کہ اب تم اترو, اور جو ہے تم ایک میری ہدایت آئی, اور اس پر جس نے عمل کیا تو وہ نہ وہ خوف زدہ ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا, دونوں جہان میں بھی انشاءاللہ. اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور یہ کریں گے, اس سے انکاری بنیں گے یعنی کفر کریں گے ان سے, یا جو ہے جھٹلائیں گے, تو وہ آگ والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو ہم بھی دیکھیں گے کہ کیا ہماری آیتوں پر عمل ہے, کیا اللہ کی ہر ایک آیت میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں گے. یہ ہمارے لیے اترا ہے, قرآن مجید کس کے لیے ہمارے لیے ہے نا. بعض چیزیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ آپ علیہ السلام پہ اترا ہے قرآن, لیکن یہ چیزیں ان پہ تو نہیں ہوں گی کہ جو پھر اگر جھٹلا یا کفر کی, یہ ہمارے لیے کہ اگر جو ہم آیتوں کو جھٹلائیں گے, کفر کریں گے,
تو پھر جو ہے آگ والے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت کرے آگ سے۔ اور جو ہے ہم کو دھیان رکھنا ہے کہ آیاتوں پر بالکل عمل کرنا ہے اور پورا پورا عمل کرنا ہے۔ جو آیت جیسی ہے اس کے اوپر یہ نہیں، ہمارے کوئی باتیں نہیں بھی سمجھ آتی کہ بھائی ایسا کیوں ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا تو پھر بس کر لینا اس کو ایز اٹ از۔ یہ ورڈ بائی یٹ دین یہ سب نہیں، اللہ نے جو جو کا تیوں دیا ہے ہم کو اس کو ایکسپٹ کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔